अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो बारहा ऐसा होता है कि एक साथी जो हैं वो हमको कोई ना कोई सवाल पूछते हैं कि बच्चिए आपका क्या ख़्याल है इस बारे में। तो बाज़ औक़ात सवाल ऐसा होता है जो एक डिटेल्ड जवाब चाह रहा होता है, और आप यकीन करें कि ये वाला सवाल जो है उस पर हमने कई बार बात करनी शुरू की है, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया कि हम इसका जवाब मुकम्मल कर सकते। तो आज भी हम ये फ़ोन लेकर बैठे हैं, तो हम इंस्टाग्राम के लिए छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करने लगे हैं, और 3-4 दफ़ा हमने ट्राई किया लेकिन वो टाइम फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। तो हमने सोचा कि हम चलो यूट्यूब का क्लिप बना देते हैं। तो एक बहुत मुश्किल मरहला और बात होती है ये कि आपका बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, माँ बाप को हमेशा ये फ़िक्र होती है कि बच्चा अच्छी तरबियत पाए, अच्छा स्कूल हो, पढ़ाई में अच्छा हो। आजकल के ज़माने में वैसे पढ़ाई की वो नौइयत नहीं रही, या उतना फ़ोकस नहीं रहा पढ़ाई पे जितना कि बाकी की एक्टिविटीज़ पे होने लग गया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अच्छी जगहों पे कल को यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में दाखिला लेने के लिए या अच्छे हाई स्कूल में जाने के लिए बहुत कुछ दूसरा स्कूल जो है वो देखने लगा है, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़े लिखे नहीं चाहिए, बल्कि और एक्टिविटीज़ में और भी बच्चे जो म्यूज़िक में हों, चाहे चाहे वो स्पोर्ट्स में हों, चाहे वो किसी भी और फील्ड में हों, वो बच्चे अगर एक्सेल कर रहे हैं तो उनको वो भी चाहिए होते हैं, क्योंकि कई तरीके होते हैं, कई ज़रिए होते हैं अपने स्कूल का नाम रोशन करने के। सिर्फ यही नहीं होता कि वो बच्चा जो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया या कोई बड़ा आदमी बन गया, साइंटिस्ट बन गया। हाँ, कोई कोई निकल आता है शाइनिंग स्टार। लेकिन एक साथी ने हमसे सवाल किया था कि बच्चों के स्कूल के लिए, कि उनकी सिचुएशन ये थी कि उनके मियाँ साहब को कहीं और नौकरी मिल रही थी और वो जॉब भी अच्छी थी, लेकिन जहाँ पर वो बैठे हुए थे इस वक्त, वहाँ पर बच्चे का स्कूल बहुत अच्छा था। तो वो कहते थे कि हम बहुत मतज़ब्ज़ब हैं कि हम क्या करें, आया कि हम मियाँ की नौकरी के पीछे चले जाएं या हम बच्चे का स्कूल छोड़ दें। तो बहुत रिलक्टेंट थे वो इस मामले में भी कि बच्चे का स्कूल जो है वो हाथ से ना जाए। बहरहाल ऐसी सिचुएशन जो है वो किसी की ज़िंदगी में भी आ सकती है। हम अगर हों तो आई थिंक कि हम मियाँ की नौकरी को प्रेफर करें रिगार्डलेस ऑफ बच्चे के स्कूल। हमारा ख़्याल पहले ये था, जो कि वक्त के साथ साथ बदला है, कि फ़र्स्ट आने वाला तो हुकूमत के स्कूल में भी आता है और पढ़ने वाले बच्चे वहाँ से भी पढ़ जाते हैं। कहते हम अब भी यही हैं कि जिसने काबिल निकलना है वो कहीं भी रहकर ब्राइट बच्चा है, घर के तालीम और तरबियत अच्छी है, पढ़ाई पे फोकस करने वाला है, तो वो बच्चा वहाँ से भी पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन ये ख़्याल और ये राय हमारी वक्त के साथ साथ बदली है। वो इसलिए बदली है कि दुनिया बहुत बिगड़ गई, दुनिया बहुत ख़राब हो गई, दुनिया में बहुत ज़्यादा ख़तरे होने लग गए। और अभी भी जैसे हम अगर ऑस्ट्रेलिया पर या क्वींसलैंड पर नज़र डालें, तो यहाँ पर हुकूमत के ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को मात करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस इलाके में है, आया कि वहाँ के रहने वाले पढ़े लिखे हैं। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे रहते हैं जो कि नौकरियों पे हैं, काबिल लायक हैं, उस इलाके के स्कूल्स जो हैं वो फिर पढ़े लिखों के बच्चों का स्कूल होगा। लेकिन अगर एक ऐसा स्कूल जहाँ पर एक आम तबके का बच्चा जा रहा है, जिनमें बहुत से लोग जॉब्स पर नहीं हैं या नए आने वाले हैं और अभी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पे हैं, या किसी भी तरह से आप इसको देख लें कि जिनकी तनख्वाहें कम हैं पेरेंट्स वगैरह की, वो बच्चे फिर ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो हुकूमत के हों, और वो बच्चे एक ऐसे बैकग्राउंड से नहीं होते अमूमन जो कि पढ़े लिखों का बैकग्राउंड हो। तालीम इंसान की ज़ात को पॉलिश कर देती है, और बहुत से मसाइल को पैसा जो है वो दूर कर देता है। जिस घर में पैसा होता है उस घर में लड़ाई भी बहुत कम होती है। जिस घर में पैसा नहीं होता उस घर में बात बात पे छोटी छोटी चीज़ पे क्लैश होने लग जाता है बाज़ औक़ात। ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम अपनी राय में टोटली लपेट नहीं सकते हैं। हमने हर शख्स की सोच और हर शख्स के हालात को अलग रख के देखना होता है। हर शख्स की ज़रूरियात और ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, और हर शख्स अपनी हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से, अपने ज़राए के हिसाब से फ़ैसला करता है। तो हमारे ख़्याल में ये जो बात हम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि एक लाइफ़ लॉन्ग एक्सपीरियंस हमने किया और हम मुल्क मुल्क घूमे, और पहले ऐसा था जब हमारे बड़े बच्चे स्कूल गए हैं
ہم جب ان علاقوں میں آئے تو ہر کوئی ایک ہی اسکول کی مالا جپتا تھا، اور وہ ایک حکومت کا اسکول تھا. ہر کوئی، جب یہ علاقے بہت اسٹیبلش ہو رہے تھے، کیونکہ برسبن کا سمجھو کہ یہ ایک شولڈر ہے جس جگہ پر ہمیں برسبن، سینٹرل برسبن کے ساتھ کے علاقے ہیں. یہ آگے سنشائن کوسٹ ہے اور برسبن کے دوسری طرف کولڈ کوسٹ ہے. تو یہ علاقے اس وقت ایسے تھے جو کہ سارا جو اسپل اوور تھا سینٹرل سٹی کا وہ ان علاقوں میں آتا تھا. اب تو ان علاقوں کا آپ پوچھیں ہی نہ، کیونکہ یہ بالکل سمجھو شہر کا ہی حصہ بن چکے ہوئے ہیں، اور آگے اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے جو زمینیں ہیں وہ فروخت ہو رہی ہیں، اور وہ نئے اوپن ہونے والے ایریاز ہیں. ہمارے علاقے جو ہیں وہ تو اب اسٹیبلش ہو چکے ہوئے. تو زمانے کی بات ہوتی ہے، اس زمانے میں یہ اسکول جو تھا وہ بہت اچھا مانا جاتا تھا، جس میں ہمارے دونوں بڑے بچے گئے ہیں. کوئی بھی کبھی کسی کے منہ سے ہم نے نہیں سنا تھا کہ کوئی دوسرا اسکول ہے یا وہ پرائیویٹ اسکول میں ڈالو یا کچھ کرو. تو یہ دونوں بچے، اس کے ساتھ کے بڑے بیٹے کے ساتھ کے 5 بوائز تھے جو اس کے دوست تھے، وہ پانچوں کے پانچوں اس وقت ڈاکٹر ہیں. اور بہت اچھا اسکول، اور ہر شخص ایک نام لیا کرتا تھا اس اسکول کے پرنسپل کا اس وقت، کہ اس نے اس کو بنا ڈالا تھا. اور اس کے جانے کے بعد بہت اچھے لوگ بھی آئے، لیکن بہرحال اسکول اس معیار پر نہیں آیا. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جنٹری جو ہے آنے والی، وہ پھر اتنی پڑھی لکھی نہیں رہتی وقت کے ساتھ ساتھ. جب لوگ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں علاقوں میں، جب تھوڑے ہوتے ہیں حالات قابو میں ہوتے ہیں، پھر جب علاقے بھر جاتے ہیں تو پھر یہی ہو جاتا ہے، زیادہ تر اونرز نہیں رہتے، رینٹل پراپرٹیز ہو جاتی ہیں، آنے جانے والے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک سٹیبل جو انوائرمنٹ ہے اسکول کی بھی نہیں رہتی، محلوں کی بھی نہیں رہتی، تو ہر چیز بدل جاتی ہے. جب ہم نے اسی سوچ کے ساتھ سونی کو اسکول میں ڈالا تو سونی میں اور بیٹی میں 13 سال کا فرق ہے. اب ساتھی سوچیں گے کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں پریگننسی میں، کہ ہم بستر سے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں ساری جو سروسز ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ یا بلڈ لینے والے یا ہر چیز، جو ہمارے چیک اپس بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے بیڈ پہ ہی ہوتے ہیں. ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے، ہمارا یہ حال ہوتا ہے. اس وجہ سے جب ہمارا پہلا بیٹا ہوا تو ہماری بہت حالت خراب رہی. ہم پڑے رہے، بے ہوشی پڑے رہے موسٹلی 9 مہینے. اللہ کا فضل ہوا ماشاء اللہ سے، صحت مند اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. مشکل وقت کاٹا، بہت مشکل، بلکہ آخری جو 2-3 مہینے ہیں وہ تو ہمیں آ کر بالکل ہاسپٹل کے کنارے پر رہنا پڑا تھا، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں، کیپٹل سٹی میں اس ملک کے، کہ ہماری حالت بہت خراب تھی. اور دوسری دفعہ جب بیٹی، کیونکہ ہم اکیلے تھے اپنی امی کے بچے، تو ہم نے ساری زندگی یہ فیل کیا کہ ہم اکیلے ہیں. تو ہمیں یہ اپنے بچے کے لیے گوارا نہیں تھا کہ وہ اکیلا رہے. تو ہم نے کہا ہم مرتے مر جائیں لیکن ہمارے بچے کا ساتھی ضرور ہو. تو پھر ہم نے بیٹی پیدا کی، جبکہ ہمارے میاں صاحب کہتے تھے کہ بیوی مر جائے گی، ہمیں بچہ نہیں چاہیے، بس ایک بہت ہے. لیکن ہم کہتے تھے نہیں، ہمیں بیبی چاہیے کیونکہ ہمارے بچے کا کوئی ساتھی ہو. اللہ کا فضل ہوا، لیکن بیمار ہم اسی طرح رہے، بہت بیمار رہے، مر کے بچے. اور کنٹری بھی وہ ایسا تھا. اب ظاہر ہے وقت تو آپ کا انتظار نہیں کرتا، یہ چیزیں انتظار تو نہیں کر سکتی کہ آپ کہیں جائیں سیٹل ہوں. کل کس نے دیکھی کہیں سیٹل ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، کہاں جاتے کہاں رہتے، بن جا رہی تھے ملک. بہرحال یہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن بیٹی سے پہلے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلا بچہ ہوتا ہے ایسے ہی طبیعت خراب ہوتی ہے، ضروری نہیں ہر پریگننسی ایک سی ہو تو ٹھیک رہو گی. تو ہم بھی سوچتے رہے کہ ہم تو بہت ینگ تھے، ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا کسی بھی چیز کا. ہم سوچتے رہے کہ ہم سست ہو گئے، ہم لیزی ہو گئے، ہم نے کمے پن میں پڑ ہی گئے. تو اس بار جب ہم پریگننٹ ہوں گے تو ہم نے بس لیٹنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، کیا ہو جائے گا، گری جائیں گے نا، کھڑے ہو جائیں گے، پھر بس ہم لیٹیں گے نہیں، ہم کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم ٹھیک رہیں. اور ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم پریگننٹ ہیں. ہم پہ اتنا ان ہارمونز کے جو باڈی میں چینجز آتی ہیں، اتنا ریئیکشن ہوتا ہے ہمیں ان کا، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم پریگننٹ ہو سکتے ہیں یا ہیں. ہم نے اس دن صبح اٹھ کے اپنا بستر شستر بنایا جیسے ہم بیڈ بناتے ہیں. خیر آج تو ہم ایسے ہی بیٹھ گئے کیونکہ وقت نکل جانا تھا. تو وہاں ہم نیچے گرے پیروں کی طرف کو، بستر کو سیدھا کرتے جھک کے، اور ہم اس دن اٹھیں جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے. ہم اٹھ نہیں سکے. تو یہ ہماری ساری پلاننگز تھیں کہ ہم ہمت سے کھڑے ہوں گے اور ہم کام کریں گے. تو کوئی حال نہیں تھا،
بلکہ شاید بیٹے سے بھی برا حال ہمارا ہوا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، بس اللہ نے زندگی رکھی تھی۔ خیر پھر جو ہے ہم نے کہا کہ بس، پھر جب بھی ہمیں دونوں بچوں کی ان کے بیڈ روم سے آواز آتی تھی باتیں کرنے کی، صبح صبح جب ہماری آنکھ کھلتی تھی تو ہمارا اتنا خون بڑھتا تھا کہ ہمارے بچے کے پاس ساتھی ہے، کہ بات کرنے والا ہے، دونوں کھیلتے تھے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے ہم جیتے رہے ساری زندگی۔ اور ہم نے اپنی حسرتیں کہ ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اس طرح پر کہ اٹھتے تو گھر میں ہوتا، کھیلتے ساتھ، اسکول جاتے، ایک ساتھ ہی ہوتا، یہ چیز نہیں تھی آبویسلی۔ تو ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دنیا دکھائی جو ہم خود جس پر مس آؤٹ کر گئے تھے۔ شاید انسان کے پاس چیز جو نہ ہو وہ بہت اس کو گلیمرس لگتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کیسا ان کا رشتہ تھا، کیسے یہ دونوں ٹوئنس کی طرح ہی پلے بڑھے، حالانکہ 2 سال 2.5 سال کا فرق ہے۔ پھر یہ تھا کہ جب 2 ہو گئے پھر تو توبہ کر لی کہ بس اب بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب ہم بیٹی کی دفعہ پریگننٹ ہوئے تو بچہ بڑا رولا، کہ کبھی ہاسپٹل کا کوئی نرس اٹھا کے پھر رہی ہوتی تھی، کبھی کوئی، تو ہم تو اٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے بیچارے کو، بڑا بہت بہت رولا ہمارا بچہ بڑا جو ہے، جب ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہم نے اس کی تکلیف ہمیں ابھی بھی محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح وہ بچہ، ہمیں نہیں پتا تھا کسی نے کھلایا نہیں کھلایا، اب 2 سال کا بچہ ہے، اور ہمارے میاں صاحب کی ایسی نوکری تھی، اتنا کام تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا بچہ اٹھا کے پھرتے رہیں اور آپ کسی کو obstructed لیبر میں مرنے دیں۔ اب کیا کرتے ہم بڑا بس سمجھیں کہ بس بہت مشکل وقت کاٹا۔ 2 تھے تو پھر ظاہر ہے ہم اکیلے تھے، ہمیں تھا ہمارے بہت سارے بچے ہوں، ہم ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ ہمارے تو 11-12 بچے ہونے چاہیے، ہماری بہت بڑی ساری فیملیوں میں بہت اچھے لگتے تھے، لیکن اللہ کو جو منظور، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ پھر بچے تھے، ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کون دیکھے گا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ امی آ گئیں اور تھوڑے بچے بڑے ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں نے اپنا آپ سنبھالنا شروع کر دیا، کہ بیٹی جب بیٹا ہوا ہے، سونی ہوا ہے، 13 سال کی تھی، ہمارا وہی حال، ہم اسی طرح بستر پہ تھے، سب ڈاکٹرز بیڈ پہ ہی آتے تھے، دیکھتے تھے، تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ایک دن ہم نے کمر باندھی تھی، اس کی سونی کی دفعہ شاید، کہ پتہ نہیں بیٹی کی دفعہ، یاد بھی نہیں ہے اس وقت کا تو کیا تھا، بس دھواں دھواں صحیح ہر طرف دکھتا تھا کمرے میں ہم کو، تو کون آیا کون گیا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے گرمی لگ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ اٹھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، ہم سوئچ آن کر لیں پنکھے کا۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں کہ ایک دم سے ہو گئے، سب ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے ہم وہاں تک پہنچ گئے سوئچ تک 4-6 قدم اٹھا کر، لیکن وہاں گرے ہیں، سر ہمارا لگا ہے یہ چوکھٹ میں، اور کب پڑے رہے، کس نے اٹھا کے بستر پہ ڈالا کچھ پتہ نہیں، پھر میاں صاحب آئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ پڑی ہوئی ہے نیچے۔ تو ابھی تک جو ہاتھ ایسے وہاں پر پھیرو تو وہ ڈینٹ جو ہے وہ اوپر ہیئر لائن میں ماتھے پہ محسوس ہوتا ہے، تو ہمتیں کہیں نہیں رہتی۔ یہ ہم ایسے انسان نہیں ہیں جو لیزی ہوں، ہم ایسے انسان نہیں ہیں جو بیٹھے کسی بھی طور پہ، تو ہمیں امی نے ساری زندگی کہا کہ مرنے والی ہوئی ہے کسی بیماری سے تو پھر لیٹی ہے، ورنہ ہم تو بخار میں بھی چلتے پھرتے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا انسان لیٹ جائے۔ بات کر رہے تھے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو امی کی جو سروس لیڈی ہے جنہوں نے صبح صبح آنا ہوتا ہے وہ آئی ہوئی تھیں، تو وہ 1-1.5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی کام ہو تو وہ کر جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ ان کا کمرہ شمرہ ویکیوم کر دیں، لیکن امی کا جیسے منہ ہاتھ دھلانا ہوتا ہے سب کچھ، تو وہ پھر ہم ہی کراتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہم۔ تو پھر امی کو ہم نے ناشتہ دیا ہے اور دے کے پھر ہم آ کے واپس بیٹھے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں تو آپ پیچھے نہیں ڈال سکتے، سب سے پہلے یہ ہے۔ تو بات ہم اب پتہ نہیں کہاں تک تھے، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو بتا رہے تھے کہ یوں پھر بڑے بچے 2 ہوئے، اور اس کے بعد پھر توبہ کی۔ ظاہر ہے کہ آپ 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر 10 مہینے 11 مہینے کے لیے بستر پہ نہیں لیٹ سکتے، اور میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو کبھی بھی ہمیں نہیں یاد کہ ان تینوں پریگننسیز میں کبھی بھی میاں صاحب کے ماتھے پہ ہم نے کوئی بل دیکھا۔ انہوں نے جی جان سے خدمت کی ہے، جو کیا ہمیں بستر پہ لیٹی کا سارا کام انہوں نے کیا، بہت ہمارا ساتھ دیا ہے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ لیٹی کیوں رہتی ہے، یا اٹھ یا کام کر یا کچھ۔ ہم نے دیکھا ہے مردوں کو
یا ساسوں کو یا جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پاس کبھی کبھی جب کوئی آتا بھی تھا وہاں پر افریقہ میں، ہمیں یاد ہے وہ لیڈی بھی ایسی تھیں، وہ کہہ جاتی تھیں کہ سارے چلتے پھرتے رہتے ہیں، تم کیوں لیٹی رہتی ہو، ٹھیک ہو جاتی ہے طبیعت، کچھ نہیں ہوتا. یو نو تو ہمیں بلکہ ابھی تک یاد ہے، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے اس طرح کی بات کا، کیونکہ ہم نے تینوں پریگننسیاں ایسے دیکھی ہیں، ہم اٹھ نہیں سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم نے دو جب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا، تو پھر ہم نے سوچا بس ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ہوئے 33 ایئرس کے، پھر ہم نے سوچا کہ آپ دکان سے بچہ نہیں خرید سکتے، آپ کا ہے تو ہے. اور پھر یہ بڑے ہو گئے، یہ تو اسکولوں میں جانے لگ گئے. ہم بالکل، میں لگا دو بچے بہت تھوڑے ہیں، تو کم از کم ایک ضرور ہونا چاہیے. پھر یہ تھا کہ جب یہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگ گئے بچے، 11-12 سال کی ہو گئی بیٹی، اور بیٹا جو ہے وہ اس سے 2-2.5 سال بڑا تھا، تو سمجھو کہ سمجھدار تھے کہ خود ڈال کھا اٹھا لیں گے، بتا لیں گے، سنبھال لیں گے، اور امی تھیں. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے پھر ایک اور بیبی جو ہے اس کے لیے چاہا کہ ہو جائے، چلو اب اللہ تعالیٰ ایک اور ہمیں دے دے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا اور سونی دیا. اور یہی وجہ ہے کہ سونی میں اور بڑوں میں یہ گیپ ہے، کیونکہ ہم بچوں کی خاطر سوچتے تھے کہ ان کو کون دیکھے گا، کیا کریں گے، وہ رل جائیں گے. کیونکہ ہم نے پہلے بیٹے کو دیکھا کہ کیسے اس بیچارے نے اسٹرگل کیا. ابھی تک ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی کہ وہ ہمارا بھوکا ہے بالکل، کہ وہ جیسے اس کو ہم ملے نہیں پورے. اور ہم خود بھی آنیسٹلی اس معاملے میں گلٹی محسوس کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ فرق ہم نے اس میں دیکھا. 1.5 سال کا تو تھا جب ہم پریگننٹ ہو گئے، تو اتنے چھوٹے بچے کو ماں بالکل ڈس اپیئر ہو جائے اس کی زندگی سے تو اس پر کیا گزرے گی. لیکن کیا کریں، ہم نے تو اس کی خاطر ہی پیدا کیا کہ اس کا ساتھی ہو، ہماری طرح نہ رہ جائے. تو یہ چیز تھی. انسان جس پر بیتے وہ جانتا ہے. آپ کسی کے ایموشنز کو وے نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دوسرا کس طرف کو سوچتا ہے. لوگ ہیں ایسے جو چاہتے ہیں بچہ ہی نہ ہو، ہم نے کیا کرنے بچے، ان کی اپنی سوچ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہماری ٹانگ بازو بھی کاٹ لو تو پھر بھی بچہ مل جائے تو ہمیں قبول ہے. تو آئی تھنک کہ بس اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بنایا ہو، جس طرف کو سوچ کا دھارا چلے، جو اس کا ماحول ہو، جو اس کا براٹ اپ ہو، جو اس کے ایکسپیرینسز ہوں، ہمیں لگتا ہے انسان کا بہت کچھ جو ہے اس پر بیسڈ ہوتا ہے. تو اس لیے سونی میں اور بڑوں میں اتنا گیپ ہے. ہمیں لگا کہ جب بچے چھوٹے ہوں اس وقت اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ذرا بڑے ہو جائیں پھر 2 بہت کم لگتے ہیں. لیکن 3 ہمیں لگتا ہے کہ بہت پرفیکٹ نمبر ہے. جہاں 4 ہو جائیں وہاں وہ عام گاڑی میں پورے نہیں آتے، تو وہ بات ہمیں بہت کھٹکتی ہے. تو ہمیں لگتا ہے فیملی ٹوٹتی ہے، ہمیں فیملی کی ٹوگیدرنس کا بہت خیال ہوتا ہے. لیکن اب جیسے گرینڈ کڈز ہیں، ہم لوگ ماشاءاللہ 12 افراد ہیں، تو ہم تو میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم ایک بس خرید لیں، ہم سارے اس میں بھر کے جایا کریں. تو کبھی ہالیڈے وغیرہ پہ بھی ہم جاتے ہیں تو ہم ایسے لیتے ہیں 12 سیٹر، جس میں کہ ہم گھوم پھر سکیں تاکہ ہم اکٹھے ہوں. اور کہیں ہم نے لوکلی ادھر ادھر جانا ہو تو سب ہم تینوں اپنی اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو آگے پیچھے ہی چلا کے جاتے ہیں، وہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہالیڈے کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے. تو بچوں کے اسکول سے بات شروع ہوئی اور ٹاپک بھی یہی تھا. تو بچے جو دونوں بڑے ہیں، جس زمانے کے وہ تھے، اس زمانے میں یہاں کا وہ حکومت کا اسکول، اس زمانے میں تو پرائیویٹ اسکول کا کوئی نام بھی یہاں نہیں لیتا تھا. اور اس میں پڑھے اور قابل لائق ماشاءاللہ سے نکلے، اچھے نکلے، سیف رہے. لیکن جب 13 سال بعد سونی پیدا ہوا ہے اور ہم اس کو لے کر گئے ہیں اسی اسکول میں، تو جو اس کا پری اسکول تھا وہ تو بہت اچھا تھا. اس کی ایک برٹش ٹیچر تھی اور بہت اچھا انہوں نے مطلب سسٹم تھا، سیٹ اپ تھا، سب کچھ بالکل اسکول سے الگ ہوتا ہے وہ. لیکن جب وہ ایئر 1 میں گیا ہے 2 دن، تو ہم کو لگا پیرنٹس کو دیکھ کر جو کہ بچے کو پک کرنے آئے ہوئے تھے کہ ہمارا بچہ یہاں نہ جائے. ہم نے سیف محسوس نہیں کیا، کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ اسموکرز تھے، کھڑے ہو کے باہر بچے کے انتظار میں سگریٹس پیتے تھے. اور ایک لک جو ہوتی ہے ایک بہت ہی الارمنگ سوسائٹی کی، وہ بہت حد تک دکھائی دی. اور وہ وقت تھا جب کہ زمانہ ڈوب رہا تھا، جب کہ یہ ڈرگز اور یہ چیزیں بہت زیادہ سامنے آ رہی تھیں کہ وہاں ڈرگ پکڑی گئی، وہاں ڈرگ پکڑی گئی. ابھی اتنی اوپن نہیں تھی، ابھی اتنی ایکسیپٹڈ نہیں تھی اس زمانے میں جتنی کہ اب ہے، آج ہے. تو ہم نے اپنے بچے کو 2 دن بھیجنے کے بعد نکال لیا اور پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیا. وہ وقت کی ضرورت تھی. ہاں ابھی بھی حکومت کے اسکول ایسے ہیں یہاں پر بھی. اور پھر یہ ہے کہ
ان کے ریزلٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. حکومت کا جو لیول ہوتا ہے اس پر چیک کرنے کے لیے ہے، جو کہ حکومت کی ایک لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے کہ بچوں نے ایوریج کیا ہے یا بلو ایوریج کیا ہے، یا اس اسکول کے بچوں نے ابو ایوریج کیا ہے، یا اس اسکول کے بچوں نے بہت اچھا کیا. تو ایسے اسکولس کو ہمیشہ چیک کریں. پھر آپ بے شک پرائیویٹ اسکول کو ایک طرف ڈال دیں، لیکن جہاں آپ بسے ہوئے ہیں، ہم اس خیال کے ہیں کہ سب سے قریب جو آپ کا اچھا اسکول ہے آپ وہاں بچے کو ڈالیں، تو آپ کا بچہ ٹرینوں بسوں میں دھکے کھاتا گھر نہ آئے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں گر جائے بچہ، کہیں بچے کو چوٹ لگ جائے، کہیں بچے کو بخار ہو جائے، ماں دوڑ کر پہنچ سکی. 10 منٹ 15 منٹ کی ڈرائیو ہو اسکول کی، 20 منٹ کی ڈرائیو ہو، اس سے زیادہ کی بالکل نہ ہو، بالکل نہ ہو، کیونکہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. ماں کے آس پاس ہو، قریب ہو، پیرنٹس اس تک پہنچ سکیں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اس وجہ سے ہم نے کوئی بہت ادھر ادھر کے بڑے بڑے اسکول نہیں دیکھے کہ سینٹرل سٹی چلا جائے یا ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. ہمارے لیے اس کی سیفٹی، یہ بھی چیزیں سیفٹی میں آتی ہیں کہ اس کا ٹریولنگ، آپ جتنی دیر سڑکوں پر ہیں آبویسلی اتنا سیف تو نہیں ہے نا آج کل کا زمانہ، نہ روڈز، نہ کچھ بھی. تو لکی ہوں تو ہاں بچہ بچ کے ہر چیز سے نکلا چلا جاتا ہے، لیکن ان لکی ہوں تو پھر ایک ہی بار کچھ ہونا ہوتا ہے، تو وہ ساری زندگی کا پھر اسکار چھوڑ جاتا ہے. تو جس حد تک ہو سکا ہم نے سوچا کہ ہم بچیں. جیسے میاں صاحب کی جاب تھی، ہم نے اسی علاقے میں اپنا گھر لیا، بنایا، جہاں سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ میاں صاحب کی جاب ہے. تو ہم نوکریوں کو بھی دور ہونا پسند نہیں کرتے. لیڈیز ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بہت اونچی سوچ رکھتی ہیں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتی ہیں. آئی تھنک وہ دوسرے کا بیسٹ انٹرسٹ نہیں دیکھتی، دوسرے کی وریز، دوسرے کی پریشانی حیصل کو نظر میں نہیں رکھتی، بلکہ اپنے اسٹیٹس کی فکر کرتی ہیں. تو ہمیں کوئی ایسی فکر لاحق نہیں تھی کہ ہم کس محلے میں رہیں، کہاں رہیں، یہ اچھا محلہ، یہ برا محلہ. تو ہم نے تو اپنی دنیا یہاں بسائی ہوئی ہے ہر چیز سے دور. ہم جنگل میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہماری چوائس تھی، ہماری پسند تھی. لیکن بہرحال ہم نے یہ جگہیں جہاں بھی سلیکٹ کیں یا رہے وہ میاں صاحب کی نوکری سے بھی قریب تھیں اور بچوں کے اسکول سے بھی قریب تھیں، 20 منٹ کی ڈرائیو تک. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے. لیکن پرسنل چوائس ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہر جگہ پر جو بچے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی تو فرسٹ آنے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی. ساری کلاس تو فرسٹ نہیں آ جاتی، سیکنڈ نہیں آ جاتی. حکومت کے اسکولوں میں ڈالنے لگے ایسے علاقوں کے اسکول جس میں ایجوکیٹڈ دنیا رہتی ہے، تو اس کے بچے اچھے ہوتے ہیں زیادہ تر. اور برائیاں اس میں بھی ہوتی ہیں، برائیاں پرائیویٹ اسکول میں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں حکومت کے اسکولوں میں بھی ہوتی ہیں. تو کچھ بھی پاسبل ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن ہاں آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے آج کے دور میں تعلیم کو تو آپ ایک طرف رکھیں، آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا بچہ ایک اچھے اسکول میں جائے. تو یہ نہیں کہ نکر پہ جو اسکول ہے ماں چل کے جا کے چھوڑ کے آ سکتی ہے تو چھوڑ آئے. کم از کم اتنا ایفرٹ ضرور کریں کہ 20-25 منٹ کی ڈرائیو تک اراؤنڈ آپ کے گھر کے جو اچھا اسکول ہے آپ اس کو چنیں. یہ بھی میانہ روی کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ایکسٹریمزم کو ٹچ نہیں کرتا ہے معاملہ. آپ ایکسٹریمسٹ جب ہیں جب آپ اپنے بچے کو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ اسکول میں ڈال رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ سارا دن سڑکوں پہ ہیں، یا آپ کا بچہ سارا دن سڑکوں پہ، وہ آپ کے ساتھ بالکل وقت نہیں گزار پاتا ہے، وہ تھک بھی بہت جاتا ہے، تو دور بھی ہو جاتے ہیں بچے. ہم نے دیکھا ہے بچوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارا کریں. اچھا ہو کہ گھر ایسا ہو جہاں پر وہ سارے کمفرٹیبلی ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں اور باہر کھیل سکیں. بہت سے لوگ ہیں یونٹ پریفر کرتے ہیں، جی گھاس نہیں کاٹنی پڑے، تو ان کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، ان کو اپنا آپ دکھتا ہے، ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ ان کے بچے نے بھی تو باہر نکلنا ہے آسمان کے نیچے. وہ بچے جو بند گھروں میں پلتے ہیں ان کے اتنے ہیلدی مائنڈز ہمیں رکھتا ہے نہیں رہتے. نیچر میں ایک ہیلنگ ہے، بہت کچھ آپ کی دل سے اور آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور آپ ایک ہیلنگ کی طرف، ایک ریکوری کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. جو بھی ڈیمیج آپ کا انڈورز ہوا ہوتا ہے یا جو بھی بات سنی ہوتی ہے، جو بھی غم کی خبر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے انسان باہر نکل جائے تھوڑی دیر، بہت کچھ بھول جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے ہریالی دیکھتا ہے، پھول دیکھتا ہے، چرند پرند دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں انسان کے لیے اور بچوں کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ پارکوں میں جائیں. اور جیسے بعض اوقات بچے پارکس میں جاتے ہیں، جھولوں پہ جاتے ہیں، تو وہ جو ہینڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کچھ اس قسم کی، وہ وہی جگہیں پکڑتے ہیں تو آپ کا بچہ وہ لگوا کے آ جاتا ہے. عموماً ایسے بلسٹرز سے بھی لپس کے اراؤنڈ بھی بعض اوقات بچوں کے دکھتے ہیں. اور پھر آج کل تو یہ ڈرگز اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں نے ادھر ادھر جھولوں کے نیچے چھپ کے اس طرح پبلک پارکس میں نیڈلز وغیرہ پھینکی ہوتی ہیں. آپ کا بچہ کسی پہ اسٹیپ کر سکتا ہے
ٹیٹنس کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ڈرانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اگنور بھی نہیں ہونی چاہیے. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا خطرے ہو سکتے ہیں اور ان سے بچنا چاہیے. تو اسکول آپ چنیں اپنے بچے کا اچھا. بہتر ہے کہ آج کے دور میں پرائیویٹ اسکول ہو، سوائے اس کے کہ ایک ایسا اسکول حکومت کا جس کے ریزلٹس بہت اچھے ہوں اور اس کے بچے جو ہیں وہ حکومت کے لیول سے ابو ایوریج کرنے والے ہوں. پھر تو نو پرابلم، پھر تو آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کے بچے کی زندگی بھی بنے گی، اخلاقی طور پہ بھی وہ بچہ بہتر ہوگا. ظاہر ہے پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہیں، توجہ دینے والے بچے وہی ہوتے ہیں جو کہنا ماننے والے ہوں، جو اخلاقی طور پر اچھے ہوں. شرارت ایک طرف ہے، لیکن جو ایروگنس یا بدتمیزی ہے وہ ایک طرف ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھی زندگی میں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے سارے جو ایشوز ہم نے فیس کیے یا ساری جو فائدے ہم نے اٹھائے یا پائے ہم ساتھیوں کو بتائیں. کیونکہ جب بچہ زندگی گزارا ہوتا ہے، بچی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، یا جب ہم نے زندگی گزاری ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. جب ہمارے بڑے پیدا ہوئے ہیں دونوں، تو ہم تو خود بچے تھے، ہم تو بعض اوقات بھول بھی جاتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے کھانا دینا ہے. یہ ہمارا حال تھا کیونکہ ہم خود بہت شریر سے انسان تھے. تو اور وہ ہماری بے فکری میں پل گئے کہ وہ جو دور تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی ینگ ایج میں بچے پیدا کر لینے چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ خود بھی بدھو ہوتا ہے، اس کو زمانے کے حوادث کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ دنیا کدھر کو جا رہی ہے. وہ اتنا سیریسلی ان باتوں کو نہیں لیتا جن کو کہ لینا چاہیے تھا. تو بچے بے خبری میں آسانی سے پل جاتے ہیں، کام شام ذمہ داریاں سب ایک طرف، فکریں نہیں لگتی اس طرح. اب جب سونی پیدا ہوا ہے تو سارے زمانے کی اویئرنیس تھی، ہم سمجھدار تھے اس وقت، اس کی نسبت جتنے کے بھولے ہم اس وقت تھے شریر سے بچے. جب ہمارے بڑے پیدا ہوئے تو ہم آرام سے بس گھڑی دیکھتے تھے، ٹائم ہو رہا ہے، بچوں کو لینے چلے جاتے تھے آرام سے وقت پہ. سونی جب ہوا اور سونی نے جب اسکول جانا شروع کیا تو ہم سارا دن گھڑی دیکھا کرتے تھے، دیر تو نہیں ہو گئی، دیر تو نہیں ہو گئی، لیٹ نہ ہو جائیں، لیٹ پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو وہ فکر جو ہے وہ چیز انسان کی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے. جنہوں نے پہلے ہی 30 کے بعد بچے پیدا کیے ہیں ان کو اس بے فکری کا اندازہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھی ہے. اور جنہوں نے ینگ ایج میں بچے پیدا کیے ہیں اور انہوں نے پالے ہیں، ان کو شاید ان کا اندازہ نہ ہو جنہوں نے 30s میں بچے پیدا کیے ہیں اور پالیں. تو جب بندہ خود بڑا ہوتا ہے اس کو بہت دنیا دکھنے لگ جاتی ہے، پھر وہ اگنورینس از بلس والا معاملہ نہیں رہتا، پھر اس کو بہت اویئرنیس ہو جاتی ہے. پھر اس کو پتہ لگتا ہے ہاں یہاں یہ بھی ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، اچھا یہ خبر بھی کان میں پڑی، اچھا یہ بھی فکر والا معاملہ. آپ دیکھو جب آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کو وفاتیں بھی زیادہ سننے لگ جاتی ہیں. ہم اپنی بات کی صداقت اس پوائنٹ سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب آپ بچے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون مر گیا، اب آپ دیکھیں ہر طرف سے غم کی خبر آتی، لگتا ہے وہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا، وہ بھی گزر گیا. تو وہ بے خبری کے زمانے ہوتے ہیں، بچے اس میں پل جائیں بہت اچھا ہے. سمجھداری سے پالیں، جو ٹپس ہیں جو پوائنٹس ہیں ان کو ہمیشہ نظر میں رکھ کے کہ کوئی کیمیکلز نیچے نہ ہوں، بچہ چولہے کے پاس نہ بیٹھے، گرم پانی کے قریب نہ ہو، ان اٹینڈڈ نہ چھوڑا جائے. یہ وہ چیزیں جو ہر ماں کو، ہر بچی کو جب وہ 11-12 سال کی ہے ازبر یاد ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونی چاہیے. آپ اپنی بچیوں کو سکھائیں، اگر وہ ایسی ماں کی بچی ہیں تو آٹومیٹیکلی انہوں نے یہ سیکھی ہیں. لیکن بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہر وقت بچے کے بازو پہ جو ہے وہ کاسٹ ہوتی ہے، پلاسٹر چڑھا ہوتا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے، ہیڈ لائٹس بنی ہوتی ہیں، ادھر سٹیچز لگے ہیں، ادھر سٹیچز لگے ہوئے، جی بڑا شریر ہے، جی بڑا شریر ہے. تو شرارت ایک طرف ہے، لیکن ماں باپ کی نااہلی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ وہ سر ادھر موڑ کے دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بچہ کر کیا رہا ہے، کہ اس کو بتا ہی دیں، وہ تو بچہ ہے. تو نظر رکھنی چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ 50% حادثے بدقسمتی سے اور 50% حادثے جو ہیں بچوں کے ساتھ وہ ماں باپ کی نااہلی سے بھی ہوا کرتے ہیں. اور اگر ایسے فیملی میں کوئی ایسا میسہپ ہو جاتا ہے کہ بچے نے کچھ پی لیا، خدا نخواستہ کوئی زہریلا کوئی دوائی کھا لی، خیر ہم بھی اس معاملے میں بہت سست ہو رہے ہیں
ہماری بھی میڈیسنز ادھر ادھر ہوتی ہیں اور بعض اوقات بچے ہمیں ٹوک رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے اپنے بچوں کی اچھی اس طرح سے تربیت کر دی ہو بند باندھ کے, تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ بچے بن رہے ہوتے ہیں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بچے آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ حال ہے. تو اسکول کے بارے میں بتایا ہم نے آپ کو کہ ہم نے اپنے بچوں کے کیسے چنے, ہم نے دیکھا, سمجھا, جانا, ایک کانسیپٹ کے ساتھ, جبکہ فکسیٹڈ مائنڈ کے ساتھ, سیٹ مائنڈ کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ہٹ دھرمی ہے اور یہ آپ کو نقصان دے جائے گی. آپ کو وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے. آپ میں یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو پیدا کریں, کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تو ہر طرف سنیں, ہر طرف سمجھیں, دیکھیں, اور جو بھی بات ہم نے کی ہے آنیسٹلی ہم نے چاہا ہے کہ اس سے ساتھیوں کا بھلا ہو, وہ کچھ سیکھیں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں بعد میں بچے پیدا کریں گے, جی ذرا ہم اسٹیبلش ہو لیں, ہم بن لیں, زندگی بنا لیں, مکان بنا لیں, ہر چیز پلانڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال, تو ان کے بہت سے چانسز, جیسے اگر کوئی ایشو ہوتا ہے ان کی ہیلتھ میں کہ بچے نہیں ہو پا رہے, تو ان کے علاج معالجے کے چانسز بھی اس عمر پہ آ کر کم ہو جاتے ہیں. ویسے ہی تو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک فیملی ہو, ان کو بہت زیادہ ڈیلیز کرنے نہیں چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ مناسب ہو. یہ بھی نہیں کہ شادی ہوئی ہے تو 4 دن میں بچہ ہو گیا, کہ آپ نے نہ ایک دوسرے کو جانا نہ سمجھا. پھر بعض اوقات آدمی اچھا نہیں ہوتا یا لیڈی اچھی نہیں ہوتی, گزارا نہیں ہوتا, بچہ پھر رولتا ہے. تو ہم بالکل اس کے قائل نہیں ہیں کہ شادی ہوئی اور 4 مہینے میں جی ڈاکٹر کے بھاگے جا رہے ہیں, جی بچہ نہیں ہو رہا. ایسی بے وقوفی بھی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے 8 مہینے سال دیکھ لیں پہلے کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ گزارا ہے بھی کہ نہیں ہے, آپ رہ بھی سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے, حالات کیسے ہیں, عادتیں کیسی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اگنور کر سکتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتا. اگر آپ کا آدمی ادھر ادھر دوسری عورتوں کی طرف جھانکنے تانکنے والا ہے, آپ نے نہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ زندگی, یا ہاتھ اٹھانے والا ہے, پھر بچہ رولتا ہے, پھر آپ چھوڑنے لائق بھی نہیں رہتے, تو آپ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو زندگی نے ہمیں سکھائی ہیں. ہم نے دیکھا ہے زندگی ایک بار ملتی ہے, اور آپ نے اس کو اپنی سمجھداری سے صحیح فیصلے کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ گزاریں. تو یہ تو تھی ہماری صبح کی ٹاک. یہ رہے ہی جاتی تھی, تو اسکول کے معاملے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا, اور ہم نے زیادہ تر کوشش کی ہم اپنی رائے بتائیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ کیا تھا, کیسے تھا. اور ہر کسی کی زندگی الگ ہے, ہر کوئی اپنی طرح سے سوچ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. اور بچے جو ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ کہ کھائیں گے کہاں سے کم پیدا نہ کریں. یہ سوچیں رزق دینے والا خدا ہے, بچہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ جو پیدا ہوگا اس کو دینا میرا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ تو صبح اڑنے والے پنچھی کو بھی جو گھونسلے سے نکل کے دانہ دن کا چننا چاہتا ہے روٹی دیتا ہے. تو رزق کی کمی سے یہ نہ سوچیں کہ آپ بچے کم پیدا کریں. ہاں اگر آپ کے حالات دوسرے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ صحیح سے ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے, یا آپ کی جان اتنی نہیں چلتی, یا عورت اتنی بیمار ہو جاتی ہے, اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. دین کہتا ہے کہ کم از کم 3 سال کا وقفہ ہو بچوں میں. کہتا ہے کہ عورت پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے. یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی دینی تربیت یا ان کی اخلاقی تربیت صحیح طور پہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کے زیادہ بچے ہوئے, تو ہاں پھر ٹھیک ہے, آپ کم پیدا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جہاں تک ہماری سمجھ ہے وہ یہ ہے. آگے آپ خود سب جو یہاں تک پہنچے ہیں, کمپیوٹرز کے آگے بیٹھے ہیں, فونز لیے بیٹھے ہیں, سب کچھ یہ سسٹم چلا رہے ہیں, پڑھے لکھے ہوں گے ہی. اور جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے کہ اس سے فتویٰ لیں اور اس سے پوچھیں اور اس سے پوچھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک اٹھانا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس معاملے میں کیا بات آتی ہے. ادھر ادھر کی بات نہ سنا کریں ورنہ آپ بھٹک جائیں گے.
تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا کرے کہ کوئی یوزفل بات اس ٹاک سے آپ کو ملے جو کہ ہم نے کی. چلتے ہیں، اللہ حافظ.